अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हौज़ल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुल्क की जो सूरत हाल है सियासी और मुआशी, वो सबके सामने है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान जो इसहाक़ डार साहब हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत तरक्की कर रहा है। जो मुआशी इंडिकेटर हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। क्या वाकई पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, क्योंकि आप टैक्सेशन को देखते हैं और आपने रिटर्न के दौरान बड़ी सी आवाज़ उठाई, इसकी तारीख भी आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, रिटर्न के ज़रिए टैक्स आता है, लेकिन मुआशी तौर पर देखा जाए तो इस माह में अक्टूबर में टारगेट पूरे नहीं हुए। सितंबर के टारगेट से भी कम रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जिसका मतलब है मुआशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ नहीं है। अगर टारगेट पूरे हों तो मुआशी तौर पे हम लगता है बिजनेस एक्टिविटी चल रही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, जो आपने अक्टूबर के टारगेट की बात की, देखें उसमें वन ऑफ द मेजर जो रीज़न है आपकी, वो विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स की है और सेल्स टैक्स की है ऑन इम्पोर्ट स्टेज। और हुआ क्या कि आपने जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके जब अगेंस्ट पेमेंट रोक दी, लोगों की जो इंपोर्ट है वो आपके पास रुक गई, तो जो इंपोर्ट से एक बहुत बड़ा आपको रेवेन्यू आ रहा था वो आपका बेसिकली शॉर्टफॉल आया। दिस इज़ द 22 अरब बेसिक का। रीज़न ऑफ शॉर्टफॉल। जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आपका इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेशन जो है वो कम होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है इसके साथ जो कि हम आप बात करें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, देखिए वो आलमोस्ट हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है और सिंस 90 के बाद तो बिलखुसूस ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो आज तक कंटिन्यूड है। और इसमें जो ज़्यादा शिद्दत आई ये फिर अभी एक 90 से लेके जो 98 तक की दहाई थी, और उसके बाद फिर अभी ये 2010 से एक जो सिलसिला शुरू हुआ, आज 2022 में हम आ गए हैं। असल में जो एजुटेशन की पॉलिटिक्स है ना, ये हमेशा जिस मुल्क में भी होगी ये नुकसानदेह, उस मुल्क की तरक्की के लिए भी नुकसानदेह है, उसकी ग्रोथ के लिए भी नुकसानदेह है। अगर बिज़नेस को आपके फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, तो आपके पास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। बड़ा इन्वेस्टर उस वक्त आएगा आपके पास जहां आपके हालात साजगार होंगे। दूसरी जो इसके साथ बात है कि इन्फ्लेशन आपका बहुत ऊपर चला गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आज भी आपका डिस्टर्ब है। अभी भी आपका जो शॉर्टफॉल है, जैसे अभी लशारी साहब ने बात की कि आपका इंपोर्ट का बिल तो कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपका एक्सपोर्ट चूँकि हमारी उस लेवल की नहीं है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी तो आई। और उसमें जो दूसरी बढ़ोतरी की रीज़न ये है कि चूँकि जो एक्सचेंज रेट का एक डिफरेंस था, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें आता है, और वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है उसके बढ़ने की और यहाँ इसके डेफिसिट के ज़्यादा होने की। तो जब तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होगा, हमारे जो रिसीट्स हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट जो हैं वो जब तक कम नहीं अच्छा, होंगी, वो 22 उस अरब के जो शॉर्टफॉल जिस तरह आप बता रहे हैं, उसको अब जनरल से टैक्स के ज़रिए पेट्रोल से पूरा किया जाएगा, फिर इन्फ्लेशन फिर नहीं बढ़ेगी? डेफिनेट उससे फिर बढ़ेगी। हालात ख़राब नहीं होंगे? उससे फिर क्या होगा कि ये अपनी लेवी कम करेंगे। अल्टीमेटली देखें, रेट को एक जगह जो अभी मुंजमद किया इन्होंने, अभी एक माह हो गया, 2 दफ़ा नहीं इसको प्राइसेस को बढ़ाया, उसकी भी तो यही रीज़न है ना कि आपके पास एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। अगर इन हालात में भी आप प्राइसेस बढ़ाएंगे, जो कि आपकी वक्त के लिहाज से ज़रूरत है, शायद इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से ज़रूरत नहीं है प्राइसेस की, उस मजबूरी को सामने रखते हुए आपने इसको बढ़ाया। और अब जब चूँकि टैक्सेस की लेवी बढ़ानी है, वहाँ पे आपने उसको लेके जाना है, तो रेट शायद उस तरह प्राइस में इंक्रीज़ नहीं आएगी, लेकिन सेल्स टैक्स का हम नफाज अच्छा कमर साहब, करना। आप समझते हैं क्योंकि टैक्स को देते हैं हुकूमत या एफबीआर सीरियस है टैक्स लेने में? अच्छा, ये हमेशा सवाल होता है और सीरियस मैं वाकई है, क्योंकि आप बार बार एक कहते हैं रिटर्न में ये फॉल्ट है, ये गलतियां हैं, इनको दूर किया जाए, फिर 3 माह दिए जाएं, फिर लेटर आता है जनाब वो डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी, फिर रात को हो जाती है। इसका मतलब आवाम को झूठ पे लगा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, देखिए ये उसका कोई विजडम ही नहीं है रिटर्न का कोई भी। जहाँ तक आपने बात की ना उनकी सीरियसनेस की, देखें सीरियसनेस वहाँ पे कोई नहीं है, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है एफबीआर में। कोई हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर को सामने रख के टैक्सेशन की पॉलिसी बना रहे हों कि ये जो हमारा इस वक्त शोबा है, ये इसकी ग्रोथ अच्छी है, हमें इसमें टैक्सेशन करनी है। इस वक्त इंडस्ट्री में कहाँ ग्रोथ बेहतर है, वहाँ पे हमें टैक्सेशन करनी है। कौन सा ऐसा हमारा इंडस्ट्री का शोबा है जिसको हमने रिवाइवल करनी है और वहाँ पे टैक्सेशन कम करनी है, ऐसा कोई मेकनिज़म नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी विद होल्डिंग के ऊपर इन्हिसार करके और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार करके हम अपनी कलेक्शन को पूरा करते हैं जो टारगेट्स हैं। और दूसरा इनको हेल्प आउट कर देता है आपका एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस आता है।
ورنہ معروضی حالات میں ان کے لیے اپنے نہ ٹارگیٹ پورے کرنا مشکل ہے، اور نہ ہی یہ لوگ اس معاملے میں ایڈوانس سیریس ہیں نکال کہ دیا ہم جائے، صحیح معنوں میں ٹیکس لگائیں، ڈیو ٹیکس لگائیں اور ڈیو ٹیکس کو ریکور کریں۔ ایڈوانس اچھا، اس کے ساتھ آپ نے دوسری بات کی جو ٹیکس ریٹرن سے بابت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک سسٹم بنا کے ہم نے قانون کے اوپر اس کو لگا دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا جو قانون ہے وہ کچھ کہتا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے جو آن لائن ایک سسٹم آئرس میں بنایا، ہم اپنی مرضی کے فارمولے وہاں پہ فکس کیے ہیں جو ٹیکس پیئر کی ایکسیس لائبلٹی کیلکولیٹ کرتا ہے، جی جی، اور کئی جگہ پہ جہاں کسی کی لائبلٹی ایکچوئل بنتی ہے اس کو ریڈیوس بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ سب سے ایکسیس، کئی لوگوں لیکن کو ان کا وہ مرضی ریلیف چلتی بھی ہے، دے رہا حکم ان ہے، کا ہے۔ لیکن وہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ ہے۔ پاکستان ٹیکس بار نے اس کے اوپر ان کو کہا بھی، ان کو ہم نے پریزنٹیشن بھی دی، ان کو تمام چیزیں بھی بتائیں کہ یہ آپ کا سسٹم غلط ہے، آپ ڈیو ٹیکسیشن کریں، اس سارے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بون آف کنٹینشن ہے وہ ہے آپ کا منیمم ٹیکس کا ایشو۔ دیکھیں پوری دنیا میں ٹیکسیشن ہے، یہ کانسیپٹ ایک نیا ہم لے کے آ گئے ہیں کہ یہ اس بندے کی منیمم ہے، بھلے اس نے کچھ کمایا کہ نہیں کمایا، کبھی نارمل میں لے جاؤ، کبھی منیمم میں لے آؤ، کبھی فائنل میں کبھی لے اس کو جاؤ۔ فائنل میں لے جائیں۔ تو یہ جو منیمم ٹیکس والا ایشو ہے یہ ایک بڑا لمبا ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اور یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری حضرات کے لیے بھی اور ادروائز بھی آپ کی بزنس کے گروتھ کے لیے بھی سب سے ڈینجرس چیز جو ہے یہ منیمم ٹیکس ہے۔ جتنا ہم 6,000 ارب ڈالر قرض لیتے ہیں تمام شرطیں مان کر ان کی، وہ 6 ارب ڈالر ایک دفعہ ITP لگا دینا تو آپ کو ٹیکس بھی آ جائے گا، آپ کا ملک بھی ترقی کر جائے گا۔ سمجھتے ہیں آپ اس طرح ممکن ہے؟ جتنے نوجوان پاکستان کے پڑھ لکھ کے باہر جا رہے ہیں جاب کے لیے، پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے محنت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لاسٹ بھی ہم نے اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ کی تھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے آپ کو بہتر ارننگ دے سکتا ہے اور فارن ایکسچینج دے سکتا ہے وہ ایک واحد IT کا شعبہ ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے بڑا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زمین ہمیں عنایت کی ہے، بھلے ہم نے بہت سارا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر کر دی، بڑی جو ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی زرخیز زمین جو تھی ہم نے ضائع کر دی، اور ابھی بھی ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن اس میں صرف چونکہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ شاید اس لیول کی نہ سکلز ہیں، نہ اس کے پاس فائنینسز ہیں اتنے، اور نہ ہی اس حد تک ہمارے پاس کچھ ماڈرن سہولیات ہیں ان کے پاس۔ ٹولز ہیں۔ اس میں ہمیشہ ہر جگہ گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اپنے جو کمیونٹیز ہیں ان کو آگے لانے کے لیے، ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے۔ تو ان کو بیسکلی جب دیکھیں نا فصل کی بوائی کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس کھاد نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کھاد بلیک میں ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے آپ نوٹ کریں گے کہ فصل آ گئی ہے، فصل پک گئی ہے، اس کی ہارویسٹنگ ہو گئی ہے، تو جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے نیچے بائنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی کسان کے ہاتھ سے فصل نکل کے مڈل مین کے ہاتھ میں جاتی ہے اس کا ریٹ جو ہے ساتھ انکریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ایک کسان محنت کرتا ہے اس وہ کو بھی 75 سال میں خوشحال نہیں ہو سکا، ایسے وہ ہی بھی قرضے کے نیچے رہتا ہے، ایسے فصل ہی آتی ہے تو وہ قرضہ دیتا ہے تو پھر نئے قرضے اٹھا لیتا ہے، پھر وہ اس طرح چلتا ہے۔ فصل لگانے جی جی، کے لیے اس یعنی کو قرضہ کھاد اس چاہیے نے ہوتا ہے، لینی کوئی ہے، شک بیج نہیں۔ اس نے لینا ہے، اس نے دوا اسپرے کے لیے دوائی لینی ہے، اور وہ دوسری بڑی تمام اس وجہ، نے ادھار لے کے آنی حکومت ہے۔ بھی اس طرح سے کوئی ٹیکس کی وصولی کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں بنا سکی۔ اگر ایگریکلچر کی طرف توجہ دی جاتی تو انڈسٹری سے زیادہ ٹیکس ادھر سے آ سکتا تھا۔ جی ڈیفینیٹ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی بھی اس شعبے کو اہمیت نہیں دی ہے بیسکلی، حالانکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس وقت بھی ہماری جو زیادہ مین پاور ہے وہ اس وقت ایگریکلچر میں ہے، اور بیسکلی نان پروڈکٹیو صحیح ہمارے کہہ رہے ہیں۔ پاس ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ الائڈ جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے آپ کا لائف سٹاک کا، آپ نے اس پہ بھی اتنی توجہ نہیں دی، اور اب رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس لائف سٹاک کو دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے خشک دودھ آتا ہے اور باقی ساری چیزیں، یہاں جو دودھ کا حال ہو رہا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ کسی کو نہیں تو پتا دودھ پی رہے انفارچونیٹلی ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دی۔ جی جی، جو ہمیں ایک اصل میں پیچ ملا نا قائد اعظم کی وفات کے بعد، بڑا انفارچونیٹ، تو وہاں سے جو ایک آمریت کا دور شروع ہوا نا، اس نے آپ کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ، وہاں سے آپ کی نرسری کا بیڑا گرک کر دیا،
اور ایسی آپ کی سمت جو ہے وہ قرضوں خراب کی ہوئی، نظر کر دیا سب اور آج تک آپ انہی چیزوں پہ بار بار انہی معاملات میں وہیں پہ آج بھی شاید ہم 50s میں بیٹھے ہیں، اور شاید 50s میں شاید ہمارے حالات بہتر تھے. 60 تک تو ویری گڈ. تو سر اس میں بھی دیکھیں نا کہ آپ کو ایک کچھ چیزوں کو روک کے اور آگے بہتر کر کے آپ کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے روکا اور دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے چیزوں میں بھیج دیا گیا. اسی وقت سے ساری یہ چیزیں جو ہیں، آپ کی غلامی کا جو توق ہے اسی وقت سے ہمارے گلے میں ڈلا اور آج تک اسی کی کنٹینیوٹی ہے. تو بیسکلی ہم نے اس وقت ہی اپنے آپ کو بیچ دیا. اس کا سب سے بڑا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آج تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے. ان کی انسٹیٹیوشن کی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم سٹرکچر نہیں کر سکے. آج بھی اسی طرح سے مافیاز ہر شعبے میں کام کر رہا ہے اور وہی اسی طرح سے حال ہے. تو بیسک جو ہماری سمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں دو چیزوں کی، بینگ اے پاکستانی بھی اور بینگ ایک عام شہری کے بھی، مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک دفعہ ایک نیا چارٹر سائن کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے، کہ ہم نے واقعی کیا اس ملک کو لے کے آگے جانا ہے. کیا ہم نے واقعی جو قائد اعظم نے سوچا تھا کہ اس ملک کو ہم نے بنانا ہے، ہم اس طرف اس کو لے کے جائیں گے؟ ہم نے تو قائد اعظم کا پاکستان چھوڑا ہی نہیں، آدھا توڑ دیا. باقی بھی اب جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہر روز پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو ابھی بہت سارے ایریاز میں آج بھی مشکل حالات ہیں، میں وہاں دوبارہ آپ طرف سچویشن جو اس وقت کا آن گوئنگ ہے. تو دیکھیں، ہم ہمیشہ آپ کا دو چیزوں کا، آپ کے ڈیولپمنٹ ایکسپینس اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینس، جب تک آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینس کم نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ ایکسپینس بڑھے گا نہیں، اس وقت تک آپ کا ترقی کرنا ناممکن سی بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے پہلے خرچ پورا کرنے کے لیے ادھار لیتے تھے، اب ہم اس کے سود کی ادائیگی کے لیے بھی ادھار لے رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے یہ بڑا. بالکل صحیح اور ہے. ان سب سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو پھر ہمیں واقعی قوم بن کے سوچنا ہے. بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں قوموں پہ، شاید ہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آئے ہیں، لیکن جب قوموں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک قوم بن کے آگے آنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. لوگ خوش ہیں کہ نہیں؟ مہنگائی کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو اپریل کی رپورٹ تھی اس کے مطابق پاکستان 6% ڈیفالٹر کی طرف تھا، اور اب موجودہ جو رپورٹ ہے اس کے 53% ڈیفالٹر کی طرف جا چکا ہے. تو ایسے حالات میں آپ اب اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لے سکتے، اپنے تاجر برادری کو اعتماد میں نہیں لے سکتے. جب آپ کو ضرورت ہے ڈالر کی تو اپنے ملک کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو ہم بجائے دوسروں پر انحصار کرنے کے، قرض لینے کے لیے کبھی چین جائیں، کبھی IMF کے پاس جائیں، اپنے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لیں، ان سے مشاورت کریں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں ہمارے لیے معاشی، اور ان مشکل حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مشکل حالات میں لوگ نکلتے ہیں آگے اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں، اور اسی سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. دیکھیں، مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک سچویشن ہے کہ جس میں اگر ہم گھبرائیں گے تو شاید ہم اپنا زیادہ بڑا نقصان کر لیں گے. فیکٹ کے لحاظ سے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس سچویشن سے نکلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی یہ ول ہے کہ ہم اس سے نکلیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے. اور دوسری رہی بات کہ شاید اللہ کو کچھ چیزیں منظور ہیں کہ کچھ معاملات ہمارے لیے شاید اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر مشکل کے بعد ڈیفینیٹ ایک آسانی ہے. کچھ چیزیں جو ہماری پازیٹیو ہیں، جو ہمیں ابھی کچھ ہمارے دوست ملکوں نے وعدہ کیا ہے کچھ فنڈز کا، اگر وہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح آئل سے ریلیٹڈ بھی ایک دو آپ کی گڈ نیوز ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ نیکسٹ فورٹ نائٹ تک چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر یہ 3-4 چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ والی سچویشن ہے، اس میں ویسے ایک کریڈٹ تو دیتا ہوں جو فارمر فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے بڑے مشکل حالات میں چیزوں کو سنبھالا کیا، اور ابھی انہوں نے بھی پھر ان چیزوں کو ٹیک اوور کیا. دیکھیں وہ شاید وہ ابھی جیسے لاشاری صاحب نے بات کی نا کہ ہم پرسنالٹی لوگوں کو صرف ہم شخصی طور پہ ہی چیزوں کو لیتے ہیں، ایک شخص چلا گیا تو دوسرا آ گیا، تو ہم نے شاید اس کو ایک موٹو بنا لیا ہے کہ ہر شخص کو ہم نے ہدف تنقید بنانا ہے، بجائے اس کی کہ اگر اس کی کوئی اچھی خوبی ہے تو ہمیں اس سے پہلے دیکھیں ہم سن رہے تھے کہ صبح ڈیفالٹ ہوئے کہ شام ہوئے نا، یہی سچویشن تھی نا ان کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے.
تو انہوں نے ٹیک اوور کیا، آپ کو بجٹ دیا، چیزیں آگے آئیں، معاملات آگے چلے اور آج تک چل رہے ہیں، اور کچھ چیزیں حوصلہ افزا ہو رہی ہیں. دیکھیں کچھ کانٹے ہم نے شاید اپنے راہوں میں خود بچھائے ہوئے ہیں، ان کو چننے میں بھی وقت لگے گا، اور سفر جو ہے ڈیفینیٹ ایک مشکل ہے. اور اس میں آپ اگر جو آپ نے بات کی نا ایز آف لائف والی بات، دیکھیں اس وقت آسان تو نہیں ہے. آپ کی جو نہیں قمر ایٹیبل صاحب، کموڈیٹیز سادگی ہیں، کا اور وہ لائف کا تو جو سارے حکمران عوام کو تو مشورہ دیتے ہیں، کبھی خود بھی کیے. آپ جن لوگوں کو مشیر وزیر فوج ظفر موج بنائی حکومت نے، وہ بھی تو عوام کا پیسہ ہے، وہ بھی تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے اخراجات کو کم نہیں کرتے، عوام سے کہتے ہیں سادگی آپ کی کریں، بات اپنی زندگی بالکل کو آسان ٹھیک ہے، کریں. لیکن دیکھیں انہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسے کو انجوائے کرنا ہے، اور ایک عام شخص نے اپنی جو خود کی ایک روزی روٹی ہے، اپنی کمائی ہے، اپنی جو آمدن ہے، اس نے اس میں گزارا کرنا ہے. دیکھیں ان سے کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا، جس طرح کا ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، جس طرح کا ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے. لیکن ایک عام شخص کی زندگی اس وقت مشکل صورتحال میں، کیونکہ پہلے ہم ایک بات سنتے تھے کہ سفید پوش طبقہ. اچھا میرا خیال ہے جی جی. اس وقت جو حالات ہیں شاید سفید پوش طبقہ نہیں ہے، دو ہی طبقات ہیں، ایک اشرافیہ ہے اور ایک جو بلو دا لائن ہے، پاورٹی لائن سے. قمر صاحب، ایسے حالات میں جب معاشی ایکٹیویٹی کم ہوتی جا رہی ہیں، ماند پڑتی جا رہی ہیں، ایسے ایف پی آر کو ٹارگٹ بھی تو پورے کرنے ہیں. اگر جس طرح اب پچھلے ماہ کا ٹارگٹ 22 ارب کا خسارہ 2 ماہ میں ہوا، آگے پھر اب کے ٹارگٹ نہیں پورے ہوئے، تو یہ ٹارگٹ ہم پورے نہیں ہوئے تو پھر آئی ایم ایف سے پیکج لینا بھی حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے ملک میں وہ بھی سنبھالنا مشکل ہو اس سے جائے گا. پہلے کہ قمر کچھ تو بھائی اس کا کرنا چاہیے. جواب دیں، میں جی یہ جی. بتاتا ہوں، اور انہوں نے خود بھی پہلے بھی کہا، I'm sorry میں 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، کہ کسٹم ڈیوٹی جو تھی جو آپ نے امپورٹ کم کر دی، کسٹم ڈیوٹی کم از کم آپ کی 50 to 60% وہیں سے آپ کا ریونیو آتا ہے. جی ٹھیک جی. ہے جی. اور جب وہ آپ نے بند کر دی تو ایک بہت بڑا اسٹریم 600 آپ نے ارب کا اور ریونیو بھی پیکج آئی ایم جی ایف کے جی. کہنے اب پہ آپ لگنے پلیز، والا ہے. I'm جی sorry I took نہیں some کوئی of your بات time. جی جی. کوئی بات ہاں بیسیکلی دیکھیں ہمیشہ سے ہی ایک کوشش ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ جن نیگیٹو حالات میں، جن مشکل حالات میں چل رہے ہیں، تو آپ چونکہ اس وقت گورنمنٹ کا ایک فوکس تھا یا فائنانس منسٹر کا ایک فوکس تھا کہ اس وقت جو ڈالر کی ایک فلکچویشن تھی پرائس میں، اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے. اب اس کو اگر کنٹرول کرنے پہ ہم لگے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہماری امپورٹ. اچھا اب یہ پورا ایک سرکل ہے نا آپ کے پاس. اب امپورٹ میں آپ کا را مٹیریل بھی لوگ کیا، فنش گوڈس تو چلے آنی تھی، وہ مارکیٹ میں جاتی تو آگے چلی جاتی. اب جو سب سے بڑا ایک اور گیپ انڈسٹری کے لیے آئے گا، وہ آئے گا جو آپ کا را مٹیریل رک گیا. اب وہ جتنی دیر کا یہ آپ کا گیپ آیا ہے، اس گیپ میں انڈسٹری میں اچھا خاصا بڑا بلوکیج آئے گا. وہاں سے نہ صرف آپ کا ٹیکسیشن کا ریونیو متاثر ہوگا، انڈسٹری سے بھی. بے ظاہر ہے روزگاری. سپلائی نہیں ہے تو ٹیکسیشن نہیں ہے نا، جی جی. الیکٹریسٹی کی کنزمپشن نہیں ہے، تمام چیزیں آپ کی ڈراپ ڈاؤن ہو جائیں گی. اچھا اس کا ایک جو اور بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، وہ لوگوں کے لیے بے روزگاری ہوگی. یہ سب سے جو ڈینجرس آپ کے لیے چیز ہے وہ لوگوں کا بے روزگار ہونا ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی بات ہم کر رہے تھے، لاسٹ ایک فیصل آباد کے دوست آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں انڈسٹری کافی ساری جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے بند ہو رہی ہے. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس وقت یہ لوگ بے روزگار ہوں گے، الٹیمیٹلی انسان کو کھانے کے لیے تو کچھ چاہیے، نہیں ملے گا تو کیا کرے گا، اس کے پاس کیا راستہ ہے. الٹیمیٹلی یہ پھر فساد کی طرف جائیں گے، چھینا چوری جپٹی کی ڈکیتی طرف جائیں گے. جی جی ہزار بات ہے. یہ اسٹریٹ جو کرائم بھی اس آپ کی کا بڑھتی سب ہے. سے بڑا نقصان ہوگا وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی خراب ہوتی جائے گی. اب اس کو گورنمنٹ کو سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسے عوامل جن کی وجہ سے ہم فلائٹ آف کیپٹل جو ہے خاص طور پہ ڈالر کی، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے لیے المیہ ہے. اگر آپ بزنس کی انوالومنٹ کے ریفرنس سے اس کو کنٹرول کریں گے تو باقی ساری کی ساری آپ کی انڈسٹری ڈسٹرب ہو جائے گی. پہلے ہمارے پاس ہے کہ انڈسٹری میں چند ایک تو انڈسٹری ہے، تھوڑی سی انڈسٹری ہے، اگر وہ بھی نکل گئی ہاتھ سے اور وہ بھی بند ہو گئی تو آپ کے پاس جتنے لوگ بے روزگار امپورٹ ہوں کرنے گے کے لیے پیسے تو پہلے نہیں ہے آپ کے پاس. لیے بالکل مشکل سچویشن آ جائے گی. صحیح کہہ اس سچویشن میں تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت ایک گرین پیکج لے کے آنا چاہیے انڈسٹریلائزیشن کے لیے، کہ ہم ٹریڈنگ سے نکل کے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. ٹیکس ہالیڈیز دیں، ون ونڈو آپریشن کے انڈسٹری کی این او سی، اس کی اپروول، اس کی تمام قسم کے اس کے یوٹیلیٹی کنیکشنز ایک شخص
پیسہ لے کے آتا ہے اس کو کہیں بھی بالکل لگاؤ اور لوگوں کو روزگار دو. یہ سب سے بڑا اس وقت کام ہوگا اگر ہم اس کو نہیں کر سکے. اور دوسرا ٹیکنیکل ایجوکیشن، تیسرا آپ کا آئی ٹی. یہ اگر تین چیزوں کو ہم نے کمبینیشن بنا کے نہیں چلے تو ہم اپنا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اور یہ پھر ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے، نہ ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا ہوگا، نہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، نہ آپ کے پاس لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے تو ہم مشکل حالات میں جاتے جائیں گے. اگر یہ کریں گے تو یہیں سے ریونیو آئے گا، یہیں سے روزگار ملے گا، یہیں سے بزنس چلے گا، انہی سے ایکسپورٹ بنے گی اور آپ کا بیلنس اپ